अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा ढांजेब और एक ज़रा सोचने दो में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, एक सवाल मैं शुरू होते ही आप लोगों से पूछ लेती हूँ, भाई वो कौन सी कौम है जो सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा जीते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? जी। दुनिया में जापानी सबसे ज़्यादा लंबी उम्रें पाते हैं। क्या बात है। और ये कभी सोचा है कि क्यों? ये सुनने आ जाएं। अच्छा, कोई और इसमें कुछ इनपुट डालना चाहेगा? जी पीछे। जी, अभी इत्तेफाक से चंद दिन पहले यूट्यूब से देखा है कि उनकी डाइट जो है वो दैट्स समथिंग अबाउट देयर डाइट। आप जापानियों की बात कर? हाँ, जापानीज़ की, कि उनकी डाइट जो है वो बहुत सिंपल है। इसी वजह से एक और भी चीज़ है जापानियों के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो है इकागाई। इकागाई उनके एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन्हें अच्छा, लंबा और सेहतमंद जीने के लिए मदद देता है। अब इकागाई है क्या, इसे जानने के लिए हम बुला रहे हैं अदील हाशमी को। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जापानी हूँ खानदानी तौर पे। मैं बिल्कुल जापानी नहीं हूँ और चीनी भी नहीं हूँ। अच्छा हुजूर, गुजारिश ये है कि इससे पहले कि हम देखें कि जापानी क्या करते हैं, उससे पहले एक दिलचस्प बात, और वो ये है कि जो लफ्ज़ होते हैं ना आयशा, मैं कब से कह रहा हूँ इनकी गहराई में जाना चाहिए। ये ज़ाहिरी तौर पे बस ऐसी सी कुछ चीज़ होते हैं, लेकिन ये उस एटम की तरह है, इसको अगर तोड़ो इसमें से तवानाई निकल सकती है। क्या बात है। और इंसान को ये बहुत देर में पता चला, मुझे भी, क्योंकि मुझे भी बातें देर में समझ में आती हैं। लेकिन पहले एक और बात, वो ये है कि आप तसव्वुर कीजिए कि आप सब लोग रहम दिल हैं, बल्कि शायद हों और आयशा की तरह ना हो, और मैं आपसे कहूँ कि जी मेरी कल सालगिरह है और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग मेरे लिए कोई नीली कमीज़ लेकर आएँ। तो आप लोग जाएंगे, शायद कोई जाएंगे और नीली कमीज़ ले आएंगे। तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि हर नीली कमीज़ का रंग फ़र्क होगा। बिल्कुल। कोई हल्का, कोई गहरा, कोई ये, कोई वो। और मैं कहूँगा अभी नीली, आप कहेंगे ये भी नीली है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर यही बात मैंने आपसे रूसी ज़ुबान में की हो तो आप सब एक ही रंग की नीली शर्ट लेकर आएंगे। वो कैसे? क्योंकि रूसी ज़ुबान में नीले रंग के जो शेड्स हैं उन हर एक का नाम फ़र्क है। अरे वाह। तो आप जब उस ज़ुबान में कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ नीला, तो बिल्कुल वही नीला लेकर आएंगे आप। ये है लफ्ज़ों की खूबी और ज़ुबान की खूबी। जैसे मैं कभी किसी से कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, ये और बात है। मैं कहूँ मुझे आपसे इश्क है, ये और बात है। मैं कहूँ मुझे आपसे उन्स है, तो ये देखिए कितने टेक्सचर फ़र्क है। तो ज़ुबानें ऐसी होती हैं। ऐसी ही एक ज़बरदस्त ज़ुबान है जापानी। हमारे यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ आयशा, ये बताइए कि ज़िंदगी ऐसी इंसान गुजारे कि वो इंसान सेहतमंद भी रहे, इंसान की ज़िंदगी तवील भी हो, उसमें इंसान खुश भी हो, तो कैसे गुजारी जाए? तो आप एक फ़हरिस्त बयान करेंगे, अच्छा ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे करें। ये जो जापानी कौम है, इस सारे फ़लसफ़े के लिए उनके पास कोई लंबी लंबी बातें नहीं हैं, एक लफ्ज़ में वो बयान करते हैं। ये उनका कमाल है। और भी बहुत से कमाल हैं, लेकिन मैंने पहले आपको लेकर जाना है एक छोटे से जजीरे के ऊपर। आज हम यहीं बैठे बैठे एक जजीरे की सैर करेंगे। छोटा सा वो जजीरा है, बिल्कुल करीबन 100 किलोमीटर लंबा और करीबन 11 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी। आप में से बहुत सारे साथियों को मालूम है कि जापान जो है बज़ाते खुद वो बहुत से जजीरों का मुरक्कब कह लीजिए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ये जो जजीरा है ये उसमें सबसे छोटा है, और इसकी वजह शोहरत पहले थी कि यहाँ पे दूसरी जंग अज़ीम में एक जंग हुई थी। क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका और जापान की जंग थी, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था दिसंबर 1941 में। और जापानी कौम जो है उनके साथ एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जो खुदा ना करे किसी कौम के साथ पेश आए। बिल्कुल। और वो क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। अब सोचिए कितना हौलनाक था। लेकिन वो कौम अजीब कौम है एक, और ये अजीब जो लफ्ज़ है मैं तारीफ में कह रहा हूँ, इसमें कह, ये जो छोटा सा जजीरा है इसका नाम है ओकिनावा, बिल्कुल इतना सा। इसकी एक खूबी है, एक तो यहाँ एक जंग हुई थी, उस पर बहुत सी फिल्में भी बनी, लेकिन ये कुछ साल पहले जो साइंसदान हैं उन्होंने ये देखा कि भाई दुनिया में सबसे तवील उम्र लोग कहाँ रहते हैं। एक तो ये चीज़, वो कितनी तवील उम्र है, 50, 60, 70 नहीं, 100 से ऊपर। तो वो जो हर शख्स है वो बाबर आजम है कि वो जब भी जाता है 100 करके ही आता है। एक तो ये खूबी। एक उनमें और खूबी है जो ज़्यादा अहम है,
اور وہ یہ ہے کہ وہ صحت مند رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کوئی جزیرہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ 100 سال، سب سے زیادہ لوگ جو 100 سال کی عمر سے زیادہ ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. وہ خوش رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ صحت مند رہتے ہیں. تو سائنسدانوں نے کہا ارے چھوڑو ساری سائنس وائنس، ان کو دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، تو وہ دیکھیں گے چل کے. تو وہ اتنی آسان چیز نہیں ہے وہ کہ غذا اچھی کھاتے ہیں. بھئی وہ تو میں بھی کھاتا ہوں، سٹینٹ ڈلوا چکا ہوں. ورزش کرتے ہیں، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی ورزش سے کئی سالوں سے، تو میری تو کمر کی دردیں ختم نہیں ہوتی. کچھ اور بھی ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ ہم جو پردہ ہے اس کو اٹھانے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم آج جان رہے ہیں جاپانیوں کی عمر لمبی کیوں ہوتی ہے اور وہ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں. جی عدیل. عائشہ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن اس زندگی میں کوئی ایک چیز کچھ چاہیے آپ کو، وہ کیا ایک چیز ہوگی؟ ظاہر ہے بہت ساری ہوں گی، کوئی ایک چیز. عدیل، اگر انسان کے پاس اچھی صحت ہو تو وہ سب سے بڑی دولت ہے اس کے لیے، کیونکہ باقی ہر چیز تو خود بخود آ جائے گی. اور صحت کے بغیر باقی سب کچھ بے معنی سا لگتا ہے. اچھا اب اگلا سوال کہ یہ 3 طرح کی صحتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی ہے، ایک ذہنی ہے، ایک روحانی ہے. تو یہ ملی جلی تو ہیں لیکن فرق بھی ہے اپنی اپنی ساخت میں. تو اس میں سے کون سی صحت؟ دیکھیں، اگر ذہنی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی تو اسپریچولیٹی بھی ٹھیک رہے گی اور صحت، جسمانی صحت بھی ٹھیک رہے گی. میرا خیال ہے کہ دماغی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. جس کے لیے دماغ ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. پہلی چیز تو وہی چاہیے. تو جاپانی کیا کرتے ہیں، خاص طور سے اوکیناوا کے لوگ، جب سوشل سائنٹسٹ نے ان کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ کچھ کرتے ہیں جس کے لیے جاپانی جو زبان ہے اس میں ایک ہی لفظ ہے، اور آج اسے ہم کھول کر دیکھتے ہیں پیاز کے چھلکوں کی طرح کہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے جن کے نہیں، اور وہ لفظ ہے ایکیگائی. یہ کچھ سال پہلے یہ بہت زبان زد عام ہوا، لیکن اس سے پہلے یہ جو راز تھا یہ جاپانیوں تک ہی محدود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے نوجوان جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے والدین عام طور سے کہتے ہیں بھئی یہ شعبہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، یہاں پہ نوکری اچھی ملے گی. آج کل یہ بہت چل رہا ہے. جب میں بڑا ہو رہا تھا تو MBA کی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی پورے پاکستان میں، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر اور انجینئر، بس یہ وبائیں تھیں. لیکن عائشہ کے بڑے ہونے کے وقت یہ وبائیں نہیں تھیں. اس زمانے میں یہ دریافت نہیں ہوئے تھے یہ پیشے، بہت پرانی. جی میں تو فرعون کی کلاس فیلو ہوں. جی بالکل وہی. تو والدین غلطی کرتے ہیں جب بچوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بھی وہ دیکھو وہ شعبہ اچھا ہے اس میں پیسے بہت ملیں گے، یا وہ اچھا ہے اس میں نوکری اچھی ملے گی، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو یہ تصور ہے ایکیگائی کا، جو ایک مکمل یا ایک ایسی زندگی جس میں آپ صحت مند رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور بالکل میں یہ شرط نہیں باندھ رہا کہ یہ مکمل و کامل ہے، لیکن ہے بہت دلچسپ. وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ بھئی وہ کیا کام ہے کہ جس میں دل لگتا ہے. اور یہ وہ کام نہیں چاہیے کہ مجھے تو گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے میں بہت دل لگتا ہے، ایسا نہیں. کوئی باقاعدہ کام، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا فن، کوئی ایسا ہنر جو پسند ہے آپ کو. اور میں بہت سنتا ہوں نوجوانوں کا فائنڈ یور پیشن، فائنڈ یور پیشن. اور اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ ہاں بھی کوئی ایسا کام جب اس میں جت جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں سب کچھ، لطف بہت آتا ہے. تو سب سے پہلے تلاش وہاں سے کریں زندگی کے معنی کی کہ کام کیا ہے جس میں دل لگتا ہے. اب جب یہ مل جائے، اب آئیں دوسرے سوال کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ کیا مجھے یہ کام آتا بھی ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ مجھے ایک زمانے میں موسیقی کا بہت شوق تھا. میرا پلان تھا کہ مجھے موسیقار ہی بننا ہے، سازندہ بننا ہے، گانے کا شوق نہیں تھا. تو میں نے بہت سال جب اس کی کوئی ریاضت کی تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. بیٹا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ ہی دو، تم سے نہ ہو پائے گا. تم سے نہ ہو پائے گا. تو جب پہلے یہ تلاش کر لیں کہ ہاں بھی یہ شعبہ ہے، اور ممکن ہے ایک سے زیادہ شعبے ہوں، یہ ممکن ہے، یہ تلاش انسان کی اپنی ہے. اگلی پیڑھی یہ ہے کہ اچھا
مجھے اس کام پہ کتنی مہارت ہے, کتنی دسترس ہے, اور اگر نہیں ہے, جو کہ بہت سو کو نہیں ہوتی, کیونکہ ہم کوئی ہنر, کوئی فن اماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو نہیں آتے, سیکھتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, تعریف سنتے ہیں, تنقید سنتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ساتھی اس سفر میں بہت جلدی دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنے کام کے دھنی جو کرتے رہتے ہیں, کرتے اور پھر کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو پہلا سوال کہ کون سا کام ہے جو پسند ہے. دوسرا, کیا میں اس کام میں اچھا ہوں, جو کہ غالباً نہیں ہوں گے آپ. تو پھر کیا کیا جائے؟ بھائی اپنے ہنر کو بہتر کیا جائے. جیسے وہ چھری تیز کرتے ہیں نا اچھی طرح, تو اپنے ہنر کو اور فن کو تیز کیا جائے. یہ ہو گئے 2 سیڑھیاں اس کی, یہ ہم نے مستطیل پورا کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب ایک کام کا آپ نے انتخاب کیا اور اب آپ اس میں اچھے بھی ہیں, تو اگلی پیڑھی کیا ہے؟ بھئی آپ کو اس کام کا کوئی معاوضہ دینے کو تیار ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن معاوضہ پہلے نہیں, کیونکہ میں نے کہا نا والدین پہلے تلاش کرتے ہیں معاوضے کی. یہ کرو, اس میں بہت پیسے ہیں, اس میں بہت ڈالرز ہیں, اس میں فلاں فلاں ہیں. ارے بھائی وہ تو تیسری سیڑھی ہے. اگر میں نے انتخاب کیا ایسے کام کا جس میں بہت پیسے ہیں, کم بخت دل کو نہیں چھوتا, آئے ہائے, تو میں وہی کروں گا جو بے شمار لوگ کرتے ہیں. ایک ایسے شعبے میں چلا جاؤں گا کہ جس میں دل کوڑتا ہے اور مغز ماری بہت کرنی پڑتی ہے, اور جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے ادارے کی کہ میں گھر جاؤں, تو میں شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں کہ جان چھوٹی, اور کل صبح پھر وہی. تو اس لیے سب سے پہلے تلاش اس کام کی جو پسند ہے, پھر اس کی مہارت. اب آیا تیسرا کام کہ کیا اس میں کوئی معاوضہ ملتا ہے کہ نہیں. اس پہ مجھے ذرا سی گفتگو اور کرنی ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب گفتگو ہوتی ہے نا منافع کی یا پروفٹیبلٹی کی, تو ایک کچھ تعصب آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک تاثر یہ آتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں چیز میں بہت منافع کمایا, تو نہ جانے کیوں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی دشمن ہے, وہ کوئی ولن ہے کہ اس نے منافع کما لیا, حالانکہ نہیں کمانا چاہیے. یہ ایک تاثر ہو جاتا ہے. میں بالکل ایسی چیز کی بات نہیں کر رہا کہ کسی کو آپ چکما دے کے پیسے لے لیں, میں ہرگز اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن معاوضہ یا منافع کیا ہے, ایک لمحے کے لیے اس اینک سے بھی دیکھیں. اور وہ یہ ہے کہ عائشہ کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے, کوئی ایسی مصنوعات ہیں, کوئی ایسا فن ہے کہ جو معاشرے میں کسی کو چاہیے, کسی کمپنی کو چاہیے, کسی شخص کو چاہیے, کسی اسکول کو چاہیے, کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن کو چاہیے, اور اس کے عوض وہ اسے روپے پیسے دینا چاہتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ نے معاشرے میں ایک ویلیو ایڈیشن کی ہے. یہ ویلیو ایڈ ہوئی ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے جو کسی کو چاہیے, اور وہ میرا منہ مانگا یا طے شدہ معاوضہ دینے کو تیار ہے. سو پروفٹ از ویلیو ایڈیشن ان دا سوسائٹی. اس کو اس اینک سے بھی دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ جب سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ, تو قیمت اوپر جائے گی, اور اسے کچھ کریں گے ریگولیٹ. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز ہے جو بہت سو کو چاہیے. ارے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے سننے میں. تو میرے پاس جب بچے آتے ہیں, جو کہ بہت بچے بھی نہیں ہوتے, کہ سر ہم نے فلاں چیز کی ہے, پتہ نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی, یا ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ہماری کمپنی میں, پتہ نہیں ہمیں اب رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے, کہیں لے آف نہ ہو جائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایسا کیوں نہیں بناتے کہ آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. کیا آپ اپنی کمپنی میں, اپنے معاشرے میں آخری نمبر کے اوپر ہیں, کہ آپ وہ بچہ ہیں جس کا سب سے کم نمبر آتے ہیں امتحان میں, جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا؟ تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ کیوں اپنے فن کے اوپر کام نہیں کرتے کہ کچھ بھی ہو یہ تو چاہیے؟ جیسے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے, سپورٹس ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کھلاڑی کہ یہ تو آٹومیٹک ہی ہیں. وہ جو آٹومیٹک ہوتے ہیں وہ کس بیسس پہ ہوتے ہیں؟ اپنے فن کی بیسس کے اوپر, کہ بھئی بہت اچھے ہوں. تو آپ ایسا کیوں نہیں ہے کہ کوئی کمپنی یا کوئی بزنس جو ہے وہ آپ کو نکال سکتا ہی نہیں ہے؟ یہ تو سکل ہے نا. تو تیسری چیز کی گئی کہ یہ کہ کیا آپ کو جو کام پسند ہے, اس میں آپ کو مہارت ہے, کیا کوئی روپیہ پیسہ دینے کو تیار ہے؟ یہ ایک لحاظ سے لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا. کیونکہ میں کل کو اٹھ کے یہ کہہ دوں کہ بھئی میں تو بہت ہی سمجھدار ہوں اور مجھے فلاں کام کا بہت شوق ہے اور میں بہت اچھا ہوں اس میں. ارے بھائی تو یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اس کا امتحان کیسے ٹیسٹ پاس ہوگا؟ امتحان تب پاس ہوگا جب کوئی شخص یا کوئی اسکول ادارہ آئے گا کہ بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے, یہ لیجئے, اس کے عوض ہمیں یہ دے دیجئے.
یہ اب آپ نے ٹیسٹ کیا. جو آخری ہے اس میں چوتھا سوال, اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اکیگائی کے بارے میں. جہاں تک مجھے پتا ہے اکی مینز لائف اور گئی مینز ریزن, یعنی زندگی گزارنے کا کلیہ اس کا ریزن, رائٹ؟ بالکل درست. اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن کھولتے جائیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈوبتے ہی چلے جائیں. اور ہم سب کے شعبے فرق ہیں, ہماری دلچسپیاں فرق ہیں, ہم کتنے اچھے کتنے برے ہیں وہ فرق ہیں. لیکن یہ جو فارمولا ہے یہ دلچسپ فارمولا ہے. ہم نے 3 چیزیں طے کی اب تک کہ پہلے تلاش کریں اس کام کی جو کام پسند ہے آپ کو, پھر اس کام میں مہارت حاصل کر لیں. ایسے نہ ہو کہ بس دیکھنے میں پسند ہے, بس پسند تو بہت ہے, ہوتا مجھ سے کچھ نہیں ہے, ایسے نہ ہو. تیسرے, جب یہ دونوں کام ہو جائیں تو ٹیسٹ کریں کہ ہاں بھائی یہ میں جب مارکیٹ میں نکلوں گا یہ کام لے کر تو کیا کوئی لینے کو تیار ہے یا نہیں, تو چیک تو کرو اپنے آپ کو. اور آخری جو چیز ہے جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں دنیا کو ان کی ضرورت ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ مجھے شوق ہے گھڑے بنانے کا. گھڑے سمجھتی ہیں آپ کے زمانے کی چیز ہے, اور میں بہت وقت لگا کے اپنے فن میں یکتا ہو جاؤں کہ واہ عدیل ہاشمی جب گھڑے بناتا ہے نا ایسے کمہار کی طرح تو کیا خوبصورت گھڑے بنتے ہیں. اور کوئی ایک شخص مجھ سے کبھی کبھی وہ خرید بھی لے. ہاں بھائی, لیکن دنیا کو گھڑوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اب واٹر کولر آ گئے ہیں, اس میں فلٹر بھی ہے, ٹھنڈا پانی بھی ہے, پانی گرم بھی ہو جاتا ہے. اب گھڑے بہت زیادہ نہیں بک پائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے عدیل, اب تو دوبارہ سے لوگ گھڑے خرید رہے ہیں, مٹی کے بنے ہوئے گھڑے. تو پھر مجھے کام کرنا چاہیے. جی بالکل. یہ تو آپ نے مجھے آئیڈیا دیا بزنس کا. چلے گھڑے کی جگہ میں ٹانگے کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک. مجھے ٹانگے بنانے کا شوق ہے. ٹانگے نہیں, ٹانگے, اس کو تانگا بھی کہتے ہیں. تو بھئی میں نے بہت سال لگا کے سیکھا کہ بھی کیسے بناتے ہیں تانگا. پھر پتہ لگا کوئی ایک گاؤں ہے وہاں پہ میرا کبھی کبھی ایک تانگا بک بھی جاتا ہے, وہ لوگ ابھی تانگے استعمال کرتے ہیں. ہاں لیکن شاید دنیا کو اب ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اب گاڑیاں آ گئیں, موٹر سائیکلیں آ گئیں, اب تو الیکٹرک کارز آ گئیں. تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں کیا دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اب جب یہ چاروں ہم نے اکٹھے کر لیے کہ ہاں کام میں نے ایسا چنا کہ میرے دل کے قریب ہے, وہ مجھے لطف آتا ہے وہ کرنے, میں تھکتا نہیں ہوں کرتے ہوئے. دوسرا یہ کہ ہاں میں نے بڑی مغز ماری کی اس کے اوپر, مجھے اس پہ مہارت ہے. تیسرا ہاں بھائی لوگ جمع ہوتے ہیں, مجھے اکثر آرڈر مل جاتے ہیں اس چیز کے کہ ہاں بھی یہ کریں. اور چوتھا, دنیا کو اس کی ضرورت بھی ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کوئی مسائل حل کرتی ہے, کچھ بھی ہے. یہ جب پورا ہو جائے گا تو جاپانی یہ کہتے ہیں کہ اب جو آپ کی ذہنی سٹیٹ ہوگی وہ اکیگائی کی ہوگی, جو مکمل ہوگی. یہ دلچسپ کانسیپٹ ہے. اب ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہ اس میں سے اگر ہم 1-2 چیزیں لے لیں تو تب بھی کافی ہے کہ مجھے کام کا شوق تو بہت ہے اور میں ہوں بھی بہت اچھا اس میں. تو یہ آپ کا پیشن تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پورا راستہ بھی نہیں ہوا کیونکہ کوئی آپ کو اس کے عوض معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہے اور دنیا کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ارے تو کچھ ادھورا سا رہ گیا, پر ضرور کیجیے. اچھا ایک اور کمبینیشن دیکھتے ہیں. مجھے کام کا بہت شوق ہے کہ میں بچوں کو پڑھایا کروں یا والنٹیئر کیا کروں, اور دنیا کو ضرورت ہی بہت ہے. پاکستان میں بے شمار بچے ہیں جن کو پڑھائی کی ضرورت ہے, پر اس کے عوض نہ تو کوئی معاوضہ ہے اور نہ ہی میں اتنا اچھا استاد ہوں, پر ضرورت ہے دنیا کو. اب کیا ہے یہ, اب یہ ایک مشن تو ہو سکتا ہے آپ کا, اچھی بات ہے ہاں, لیکن اکیگائی نہیں ہے. یہ کب تک چلے گا وہ, یہ تو خدا ہی جانتا ہے. تو اس لیے جاپانی یہ کہتے ہیں ایک لفظ میں کہ یہ چاروں پورے ہوں گے تو پھر اکیگائی کا جو تصور ہے وہ پورا ہوگا. آخری ایک بات, اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ وہ اکیناوا کے جزیرے کے اوپر کہ وہ جو لوگ ہیں, ارے بھائی 100 سال ان کی عمریں ہیں, خوش رہتے ہیں وہاں, نہ کوئی بڑی سی معیشت ہے, نہ کوئی لاکھوں ڈالرز کے کاروبار چل رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, کرتے کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ایسی کرتے ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے, اور کچھ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, چاہتے ہیں. پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہماری تعلیمات اور ان کی جو زندگی ہے وہ کیسے جڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو چھوٹی پلیٹ میں کھاؤ اور پیٹ 80% زیادہ مت بھرو, اور ہمیں بھی ہے حکم کہ بھوک رکھ کر کھاؤ.
تو وہاں پہ ہر جو بچہ بزرگ بڑا ہے وہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتا ہے. ایک کتنی چھوٹی سی بات ہے پر کتنی بڑی بات ہے. ایک یہ چیز. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کم کھاؤ اور سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھاؤ. اور یہ آگے دلچسپ بات کہتے ہیں رنگ برنگی, ایک ہی رنگ کی نہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ ایسی سبزیوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں. شلجم کا اور رنگ ہے, مرچ کا اور رنگ ہے, آلو کا اور رنگ ہے, ٹماٹر کا اور رنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لگے تمہاری غذا کہ جیسے پینٹ ہے, پینٹنگ ہو رہی ہے, طرح طرح کے رنگ ہوں اس میں. ایک یہ کرتے ہیں. ایک اور چیز کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی عمر میں ریٹائر نہیں ہونا, ریٹائرمنٹ نہیں لینی. تو ان کے جو بزرگ ہیں 70, 80, 90, 100 سال کے, وہ بھی گھر میں کچھ چھوٹی سی کھیتی باڑی کر کے کچھ اگا کے جا کے بازار میں بیچ آتے ہیں. اس کے عوض کچھ ملتا ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈ کی ہے معاشرے میں. میرے بزرگ اور میرے استاد اور میرے محبوب ضیاء محی الدین صاحب سے مجھے بہت موقع ملا ان سے بہت کچھ سیکھنے کا. انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا مجھ سے بھی اور ویسے بھی انٹرویوز میں بھی کہ I want to die with my boots on, کہ میں جس شعبے میں ہوں تو اس میں کوئی عمر نہیں ہوتی ریٹائرمنٹ کی. اور 17 تاریخ کو ان کی لاہور میں پرفارمنس تھی جس کے کارڈ بک چکے ہوئے تھے, بٹ چکے ہوئے تھے. 13 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا اور جب ہسپتال میں تھے وہ بیمار تو ڈاکٹر کو کہنے لگے کہ بھئی جلدی ٹھیک کر دو, ہماری 3 دن کے بعد پرفارمنس ہے. 92 برس ان کی عمر تھی. یہ تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اور آپ دیکھیے کہ جو بزرگ ریٹائر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو کیسے وہ گھل جاتے ہیں اندر ہی اندر. تو ایک چیز وہ کرتے ہیں اکناوا والے جو لوگ ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کا تصور ہی نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ. آخری ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے نا, اس کو وہ تشبیہ دیتے ہیں پانی کے ساتھ. تو پانی جب کھڑا رہتا ہے نا, کہیں بھی کھڑا ہوا پانی, ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ چلتا ہوا پانی جو ہے وہ صاف ہوگا. کھڑا رہے گا نا پانی تو کچھ ہی گھنٹوں, کچھ ہی دنوں, کچھ ہی ہفتوں میں اس میں کائی لگ جائے گی, کیڑے مکوڑے آ جائیں گے, اس میں حشرات آ جائیں گے. تو انسان کا جسم اور زندگی بھی ایسے ہی ہے. یہ روانی میں رہے گی, ایک تواتر میں رہے گی, چلتی رہے گی تو صحت مند رہے گی. تو وہاں بھی وہ ویسے ہی کرتے ہیں. اب آخری بات ہے اب دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھیں اور اس کے لیے جاپانی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں I want to take a cold shower, I will take a hot shower. میں نے نہانا ہے یار, گرم پانی سے نہانا ہے یا ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے. یہ کہتے ہیں جاپانی جو زبان ہے اس میں ایک اور ٹرم بھی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے جنگل سے نہانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگل میں جائیں گے نہانے نہیں, لیکن جب قدرت کو دیکھیں گے تو ہم نے اس میں ڈوب جانا ہے. اس کے لیے جاپانی کہتے ہیں کہ ایک ٹرم ہے پوری کی پوری, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پھول بھی ہوں گے, بوٹے بھی ہوں گے, آسمان ہوں گے, درخت ہوں گے, چڑیاں ہوں گی. تو قدرت میں رہتے ہیں وہ. یہ کچھ چیزیں ہیں اور کچھ اور بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں تو زندگی آپ کی لمبی ہوگی, صحت مند ہوگی, خوش ہوگی. تو یہ ہے. یہ میں نے سوچا کہ دلچسپ بات مجھے ملی تھی تو کیوں نہ ساتھیوں تک پہنچائی جائے. اب آپ کی بہت ہی بہترین سوچا آپ نے. جاپانی کیا سوچتے ہیں, کیسے اتنی لمبی زندگی جیتے ہیں, ہم نے تو آپ سب کے سامنے رکھ دیا. میری بھی چھوٹی سی گزارشات ہیں. عائشہ آپ کی گزارشات نہیں ہوتی, آپ کے احکامات ہوتے ہیں. ارے واہ, چلیے احکامات کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہ عدیل نے بھی پوری طرح اس پہ روشنی ڈالی. اکیگئی جو کہ زندگی کا مقصد ہے. ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں, ایون ینگسٹرز سے سنتے ہیں, نوجوانوں سے, کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, سمجھ نہیں آتا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ مقصد تو ڈھونڈنا ہے نا ہر ایک نے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں. تو جو اچھا لگتا ہے وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا نکل آئے گا, لیکن اس کی شرائط اسے وہی ہیں جو ابھی عدیل نے آپ کو بتائی. ان کو پرکھ لیجئے اور اس کے بعد بس اسے اپنے دل کو فالو کرتے چلے جائیے. آپ میں سے کون ساتھی ہے جو اپنے دل کو فالو کرتا ہے؟ جی تھینک یو عدیل صاحب. آج ایک اور ایڈیشن, ایک اور چیپٹر میں اضافہ آپ سے, آپ کی اسپیچ سن کے جو ہوا اکیگائی کے بارے میں جو ہے, اور اوکینووا بیسکلی. میرا پوائنٹ ایک یہ ہے کہ آلموسٹ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اوکینووا. بھی اب انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے اور اکیگائی بھی بہت کامن ہو گیا ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو دنیا میں رائج نظام ہے
اور جس کو ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ, وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم بالکل آپ کے آج کے اکیگائی کے اپوزٹ ہے. وہ شاید 180 ڈگری پہ میرا خیال ہے دونوں کولائڈ کرتے ہیں, بالکل ہی سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو کامیابی تو آج ہم نے سنی آپ سے, لیکن جس وقت ہم اس اسٹوڈیو سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ کچھ اور نظر آتا ہے. تو کنفیوژن نہیں ہمارے لیے ہو جائے گی, وہ وڈائٹ صاحب والا جو تضاد ہو جاتا ہے جو, وہ نہیں ہو جائے گا. سر تھینک یو. دیکھیے اکیگائی کے جو اصول ہیں جس میں سب سے نیچے ہے پیسوں کا منافع. زندگی آپ کو سب سے پہلے پیسوں کا منافع مانگنے اور اس کے اوپر بات کرنے کے بارے میں سوچتی. ہو سکتا ہے آپ کو پینٹنگ بہت پسند ہو لیکن آپ کو اس کا اچھا معاوضہ نہ ملے, لیکن دل کو جو تسکین اور خوشی ملے گی وہ کام کرتے ہوئے, وہ آپ کو منافع کماتے ہوئے نہیں ملے گی. تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ منافع کمانا ہے یا دل کی خوشی چاہیے. جی میرا عدیل صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے میڈم عائشہ سے سوال تو پوچھا کہ صحت کی جو ڈفرینٹ آپ نے کیٹیگریز بتائیں کہ جسمانی صحت, ذہنی اور روحانی, لیکن اس پہ آپ نے اپنی انپٹ نہیں دی. آپ کے نزدیک اس میں زیادہ ضروری کیا ہے؟ جی بچوں اب بتائیں. باریک بین ہیں اور بڑے ظالم آدمی ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں لا کے پھنسا دیا. دیکھیے بالکل ایسے لوگوں سے ملنا میں بند کر دیتا ہوں کہ جن سے مجھے منفی توانائی محسوس ہو, کیونکہ وہ میرے اندر رہ جاتی ہے. جیسے ریڈیشن نہیں نکلتی کسی دھات میں سے, تو وہ ریڈیشن دکھتی تو نہیں ہے پر وہ اندر چلی جاتی ہے, اندر اندر کھاتی رہتی ہے. اور ایسے لوگوں سے ملنے کو ترجیح دیتا ہوں بہت زیادہ کہ جن سے ایک مثبت توانائی محسوس ہو, جس کو گڈ وائبس کہتے ہیں, پازیٹیو انرجی کہتے ہیں. پھر میں یہ جو اکیگائی کی چیزیں ہیں ان میں سے بہت ساری, سب تو نہیں لیکن بہت ساری کا دھیان کرتا ہوں. آج کے بعد سے زیادہ دھیان کیا کروں گا اور کم قید رہوں گا کیپٹلزم میں. لیکن وہ جو سوال ہے بھائی کا کیپٹلزم کا, ارے بھائی کس نے کہا کہ زندگی آسان ہونی چاہیے؟ زندگی کی جو چوائسز ہیں وہ تو مشکل ہے نا. تو ایک طرف اگر جو چکا چون زندگی ہے کیپٹلزم کی, اور لیکن اس میں ذہنی کشمکش بھی ہے, اس میں تکلیفیں بھی ہیں, اس میں کوفت بھی ہے, لیکن اس کی کشش بہت ہے. اور ادھر سادگی بہت ہے اور لطف بہت ہے. ہاں پر وہ چکا چون جو لائٹیں ہیں چمکنے والی اور انٹرنیٹ ہے اور گاڑیاں ہیں وہ سب نہیں ہے. تو یہ فیصلہ تو آپ ہی نے کرنے کا. اچھا بھی کون سی زندگی اور کتنی, دونوں ہو سکتی ہیں پر کون سی کتنی تو آسان تو نہیں ہے. لیکن میں منفی لوگوں سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں اور مثبت لوگوں کے قریب رہتا ہوں. اس لیے میں عائشہ سے بھی ذرا فاصلہ اپنا زیادہ رکھتا ہوں. سوال یہ تھا کہ آپ کے حساب سے ذہنی توانائی, جسمانی توانائی یا روحانی توانائی, ان تینوں میں سے کون سی توانائی زیادہ ضروری ہے؟ عائشہ پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے سوال توجہ سے نہ سنا. میں ویسے توجہ سے سنتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. چلیے بتائیے کون سی صحت زیادہ ضروری ہے, جسمانی, ذہنی یا پھر؟ میرا خیال یہ ہے, یہ ایک تو مشکل ہے جواب اس کا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میری جسمانی صحت اچھی رہے تو باقی دو کو میں اپنی گرفت میں لے آؤں گا. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کاپی کیٹ. ارے بھائی آپ نے میرے جواب کو ہو بہو کاپی کیا ہے, اپنا جواب دینا چاہیے تھا نا. آپ کا ملک, میرا ملک پاکستان ہے, آپ کا ملک کون سا ہے؟ پاکستان. آپ نے کاپی کیا ہے. اور بھائی دو بندوں کا جواب ایک سا ہو سکتا ہے کسی سوال کا. چلے اب اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. جی جناب. جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے, ایک لفظ ہے پیشن. جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو میرے خیال میں ہمیں وہ سٹیج حاصل ہو جائے گی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں عرفان کے حوالے سے. تو اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کا شوق ہے تو سمجھے ساری عمر آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. صحیح, آپ نے تو اپنا شوق پورا کیا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے پیسے بھی مل گئے آپ. بالکل پیسے بھی مل گئے. تو یہ ایک زبردست آئیڈیا میں ملا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ ساری جو ہماری اسپرچول, مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہے ان ساریوں کو یہ ایک ہی نشست میں سمجھے سارا ٹھیک کر دیں. جزاک اللہ. آپ یہ دیکھیے اسکولوں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں کتنے والدین ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو یہ موقع دیتے ہوں گے کہ بٹھا کے کہیں کہ اچھا بھی یہ بتاؤ کہ تمہارا پیشن کیا ہے. شاید کم لوگ ہوں گے ایسے, زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے اچھا نمبر کم آئے, اب آگے ایک کام کرو, یہ کر لو آگے, کہ ہمارے پھپھا کا بیٹا یہ کر رہا ہے یا خالہ جان کا بیٹا یہ کر رہا ہے, یا تمہارے ماموں انگلستان میں ہیں ان کے پاس جاؤ گے تو اس میں ایڈمیشن لے لو. کم لوگ ہوں گے جو یہ پوچھتے ہوں گے کہ بھئی پیشن کیا ہے تمہارا.
اور شاید بچوں میں بھی کم بچے ہوں گے جو اتنا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہوں گے کہ والدین سے اپنا جو پیشن ہے وہ بیان کر سکیں. اور کم بچے ہوں گے کہ جو یہ جانتے ہوں گے کہ ان کا دراصل کالنگ اور پیشن ہے کیا. کیونکہ آج کل کی نسل کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو وہ بہت کنفیوزڈ ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا ابھی سوچنا ہے, ابھی دیکھنا ہے. ارے بھائی آپ کی جو پسندیدگی ہے وہ آپ کو پتہ ہوگی یقیناً, لیکن آج کل کے بچوں کو نہیں پتہ. لیکن عدیل, میں ان پیرنٹس میں سے ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھا ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو, اور جو چاہتے ہو وہی کرو. میں اگر آپ کے بچوں کو نہ جانتا ہوتا تو میں آپ کی بات پہ اعتماد کرتا. آپ کے بچے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بٹھا کے بتایا ہے کہ اماں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کان کھول کے سن لیں, اس لیے آپ نے بیٹھ کے سنا ہے. چلیے یوں ہی سمجھ لیجئے میں اچھی اماں ہوں کہ میں نے بیٹھ کر سن لیا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش کوئی بھی ہو, زندگی میں شوق ضرور پالیں. شوق آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دیتا اور زندہ رکھتا ہے. سر نے جس طرح کیپٹلزم کی بات کی تو ہم اسی طرح ہی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. باقی کم کھائیں, ضرورت سے زیادہ کم سوئیں اور کم بولیں. یہاں کم سے مراد ہے ضرورت سے زیادہ, یعنی بہت زیادہ ایکسیس نہ ہو. تو آپ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ہمارے پاکستان کے, اس میں آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی میرے خیال میں گزار سکتے ہیں. تو آپ نے تو ہماری اکیگائی کو الٹ ہی کر دیا. میں تو پھر آپ سے پوچھوں کہ ذریعہ معاش کچھ بھی ہو, شوق پال لیں, تو ان کو ایک ہی کیوں نہ کر دیں کہ ذریعہ معاش اور شوق ایک ہی کیوں نہ ہو جائے؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سر یہ آئیڈیل سچویشن ہے جو کہ ہر بندے کو میسر نہیں آتی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اکثریت کو کون سے مواقع میسر آ سکتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہم نے سلوشن دینا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک قصہ ہے, سنانا چاہوں گی. ایچ میں پڑھاتی تھی اور ایک اسٹوڈنٹ تھا, نام نہیں لے سکتی اس بچے کا, لیکن اسے ڈانس کا بہت شوق تھا اور وہ بہت فلیکسیبل بھی تھا. لیکن کیونکہ لڑکا تھا اور ایچ میں تھا تو وہ ڈانس نہیں کر سکتا تھا پریکٹس. اب اس کی خوشی وہ ڈانس تھا لیکن وہ پریکٹس نہیں کر سکتا تھا بیکاز سوسائٹل نارمز ایسے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں ان کی بات سے تھوڑا بہت اگری کرتی ہوں. مجھے بھی بہت شوق ہے ڈانس کا. اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہم ہے؟ اسٹیج خالی کر دیتے ہیں, آپ جلوہ افروز ہو جائیں. لیکن آپ کے اس شاگرد کی طرح میں فلیکسیبل بالکل نہیں ہوں, اچھا بھی بالکل نہیں ہوں. اس میں جو دوسری شرط ہے, مجھے کوئی معاوضہ دینے کو تیار بھی نہیں, بلکہ میں کسی کو معاوضہ دوں تب بھی میرا ڈانس نہ دیکھیں, اور دنیا کو بھی میرے ڈانس کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کی اصل خوشی کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اور پروفیشن کو اچھے طریقے سے کیسے نبھایا جا سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی کا مقصد, اپنی خوشی اس پروفیشن میں ڈھونڈیں جہاں آپ کا دل لگتا ہے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. ایک ذرا سوچنے دو سے میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور میں ہوں عدیل ہاشمی. تھینک یو ویری مچ.